स्टार्ट करते हैं। नहमदु नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिक नस्तईनु या फत्ताहु या फत्ताहु या फत्ताह, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिक व शुक्रिक व हुस्नि इबादतिक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे मेरे दीन के शहजादे और दीन की शहजादियों, आपको फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक है और कि आप आज फिर से इस क्लास में आ बैठे हैं जहाँ हम सबसे पहले करने वाले हैं आज की क्लास का आगाज तिलावत के साथ। जैसे कि आप सबको पता है कि अब हर वीक हम एक सूरह की तिलावत करते हैं और उसका तर्जुमा समझते हैं। और तिलावत के लिए सबसे पहले हम इनवाइट करेंगे हमारे प्यारे से जीशान को, जो आज जो है हमें सूरतुल काफिरून की जो है तिलावत करके सुनाने वाले हैं। तो चलिए आप सब लोग बहुत बहुत मुबारकबाद दीजिए और बहुत वार्म वेलकम करिए जीशान का। आ जाएं बेटा प्लीज और हमें तिलावत करके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी तिलावत जिशान, बहुत अच्छे प्यारे बच्चे, बहुत अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला आपको जो है इल्म नाफे अता फरमाए और बहुत अच्छी तिलावत करने वाला बनाए, अपने माँ बाप की आंखों के लिए ठंडक बनाए और अल्लाह के दीन पर इस्तकामत अता फरमाए। माशाल्लाह। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो है तर्जुमा। आपने इतनी प्यारी तिलावत सुनी, तो अब देख लेते हैं, आइए जानते हैं कि इस सूरह में कहा क्या जा रहा है और वो कैसे जानेंगे हम इसके तर्जुमे के साथ। तो तर्जुमे के लिए हम बुलाएंगे और बहुत पुरखुलूस सी दावत देंगे हमारे प्यारे से तौहीद को। तो आप सब वार्म वेलकम करिए तौहीद का, कि तौहीद जो है आकर हमें इसका तर्जुमा बताएं। तौहीद। जी मैम। जी मैम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कह दो कि ए काफिरो, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ, और ना मैं उनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी इबादत तुमने की है, और ना तुम उसकी इबादत करने वाले हो जिसकी इबादत मैं करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन है और मेरे लिए मेरा दीन है। माशाल्लाह माशाल्लाह तौहीद, बहुत अच्छे से आपने समझाया बेटा। अल्लाह ताला आपको इल्म नाफे अता फरमाए, अल्लाह ताला आपको दीन की इस्तकामत और बुलंदी अता फरमाए। माशाल्लाह, बहुत अच्छा अंदाज बच्चे। अल्लाह ताला आपको इसी तरह जो है दीन के साथ जोड़े रखें। तो बच्चों, आप सबने देखा कि सूरे काफिरून की तिलावत हुई और उसका तर्जुमा समझा। तो अब आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये सूरा कब आई, क्या
क्या मामला था कि आई ना। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि कुरान में इसका जो ऑर्डर है, कुरान में ये नंबर 109 पे यानी कि 109 नंबर में है। और जब अगर इसको नुज़ूल के एतबार से देखेंगे यानी कि नाजिल इसका अराइविंग अराइविंग टाइम देखेंगे तो ये अराइविंग टाइम है इसका 18 नंबर पे। नुज़ूल के एतबार से 18 नंबर पे है, 18 ठीक है। कफरा जो है वर्ड, काफिरून जो है काफिरून जो बना है वो कफरा वर्ड से बना है। उसका मतलब है इनकार करना, छिपाना, ना मानना। तो जो काफिरून की बात हो रही है यहाँ, हक से इनकार करने वालों की बात हो रही है। जो लोग नहीं मानते थे इस्लाम को, ना मानने वाले लोगों को, इनकार करने वाले लोगों को, यहाँ पे अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कह दीजिए जो लोग इनकार करते हैं उनसे कह दीजिए कि मैं बिल्कुल भी नहीं पूछता जिसकी तुम इबादत करते हो, यानी कि जिसकी इबादत तुम करते हो उनकी इबादत मैं नहीं करता। पता है जब जबरील अलैहिस्सलाम इस सूरा को लेकर आए थे तो इसमें जो है हमें शिर्क से बचने के लिए और खालिस अल्लाह पाक की इबादत करने का दर्स दिया है। जब जो है मक्का के जो मुशरिकान मक्का थे, कुफारे मक्का थे, बड़े बड़े तो उन्होंने देखा कि इस्लाम तो फैल रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक ऐसा कर लीजिए कि एक साल आपके रब की इबादत करें और एक साल जो है हमारे रब की इबादत की जाए। ऐसा जो है वो लोग तजवीज़ लेके आए। तो उसी वक्त जो है अल्लाह के रसूल पर ये सूरा आई जिसमें उन्हें बताया गया कि सीधे सीधे बता दीजिए कि जिनकी इबादत तुम करते हो उनकी इबादत मैं कभी नहीं करूंगा। तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए है, मेरा दीन मेरे लिए है। ये बातें इसमें बहुत वाज़ेह की गई हैं। इन बातों को बहुत गौर व फिक्र के साथ हमें अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें जो है इसमें बता दिया गया है कि हमें सिर्फ तौहीद पर रहना है, हमें दीन और कुफ्र को मिक्स नहीं करना है कि हम आज अपनी मर्जी से दीन मांग ले और कल कुछ और करने लगे। ये नहीं है, ये मुनाफिकत है, ये मुनाफिक नहीं होना है इसमें। हमें अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक नहीं करना है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। और पता है इसमें सिर्फ ये नहीं है कि जो है सिर्फ दूसरों की बात है, इसमें सिर्फ अपने आप से भी, जो हमारा नफ्स है ना, उससे भी हमें जो है लड़ना है। उसकी बातें नहीं मान जाना है कि उस वो कह दे कि नहीं चलो आज इसकी बात मान लेते, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और इसकी बहुत बड़ी मिसाल जो है हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला की जिंदगी है। इतना जुल्म हुआ लेकिन उन्होंने कभी भी तौहीद नहीं छोड़ी, हमेशा कहा अहद यानी कि अल्लाह एक है। तो इस तरीके को हमें समझना है कि हमें ऐसा नहीं करना है कि आज हम दीन पर हैं और कल हम जो है कोई मुश्किल आए तो हम छोड़ दें। तो इस सूरा का ये मतलब है। तो चलिए अब आगे चलते हैं अपने सेक्शन की तरफ। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर वीक हम तजवीद का एक रूल ज़रूर पढ़ते हैं। अभी तक जो है हम जितने भी रूल पढ़ते आए हैं वो मखरज से रिलेटेड थे। आज आपको हम दूसरे कवायद शुरू कर रहे हैं। इन कवायद में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि नून साकिन कवायद कहा जाएगा इन्हें, नून साकिन या तनवीन के, तनवीन के कवायद। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि तनवीन क्या है। दो ज़बर, दो पेश, दो जेर, यानी कि इनका नाम है, मैंने पहले भी बताया आप लोग को, फतहतान, कसरतान, दम्मतान इनको कहा जाता है। फतहा, कसरा और दम्मा से अब हो जाता है जब तनवीन मतलब डबल डबल आने लगेंगे तो इनको कहा जाता है फतहतान, कसरतान, दम्मतान। सब बच्चे बहुत गौर से सुनेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। नून साकिन और तनवीन के बाद लेटर्स आने से चार रूल बनते हैं, जिसमें से आज हम सबसे फर्स्ट वाला बहुत बहुत इजी वाला रूल समझने वाले हैं, ठीक है। तनवीन का मायने हम आपको एक दफा फिर बता रहे हैं। दो जेर, दो जबर, दो पेश, जिनको कहा जाता है फतहतान, दम्मतान, कसरतान, ये जो है आपके तनवीन कहलाते हैं। और इनके बाद जब लेटर्स आते हैं तो क्या कंडीशन हम अप्लाई करते हैं वो आज हम समझने वाले हैं। उसमें हम आज देखेंगे फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट रूल देखेंगे जिसका नाम है इक़लाब। इक़लाब का माने होता है टू रिप्लेस, बदल देना, किसी
चीज की यहाँ रिप्लेसमेंट की बात हो रही है। किस चीज की रिप्लेसमेंट की बात हो रही है, अब हम वो देखते हैं। इफ द लेटर बा अपीयर्स आफ्टर तनवीन, लेटर बा जो है अगर तनवीन और नून साकिन का मतलब आप समझ रहे हैं, नून पर जज्म का लगा होना, नून का सुकून होना, सुकून की हालत में होना, साकिन होना। नून साकिन आप लोग सब लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं कि जब साकिन का साइन नून के ऊपर होगा तो हम कहेंगे नून साकिन। और तनवीन, अगर इनके बाद लेटर बा आ जाता है तो हम क्या करते हैं, नून किससे रिप्लेस हो जाता है, जो नून का साउंड होता है वो मीम से रिप्लेस हो जाता है और विद गुन्ना एंड इख्फा प्रोनाउंस होता है। गुन्ना और इख्फा का मायने है नोज में आवाज का छिपाना, 2 काउंट तक आवाज को नोज में रखना, लाइक बजिंग साउंड। ठीक है, बजिंग साउंड जैसा होता है नोज में, वैसे ही उसको रखना कहलाता है इक़लाब का कायदा। इसको आप एग्जाम्पल से समझिए, देखिए नीचे दिया है रजुलुन। ठीक है, पहले हाफ हाफ करके समझिए। तो रजुलुन में आप देखेंगे लाम पे क्या लग के आ रहा है, 2 पेश है ना, जिसको कहा जाएगा दम्मा तान। क्या कहा जाएगा, दम्मा तान। और इसके बाद वो कह रहे हैं कि अगर बा आ जाए, अगर बा आ जाएगा तो हम क्या करेंगे, साउंड को चेंज कर देंगे। कैसे, मीम के साउंड में। पहले होना चाहिए था, पहले ये हो रहा था रजुलुन बिही, तो हमें यहाँ पे रजुलुन बिही नहीं पढ़ना है, इसको कैसे पढ़ना है, रजुलुम बिही, रजुलुम बिही। अब आपने देखा कि हमने नून के साउंड को किससे रिप्लेस कर दिया, मीम के साउंड। अक्सर आप देखेंगे कि आपके कुरान के मुसहफ में जहाँ पे भी तनवीन के बाद बा आ जाए या नून साकिन के बाद बा आ जाए, वहां पर एक छोटा सा मीम ऑलरेडी बना होता है। ये हमारे इंडियन मुसहफ या इंडो पाक जो मुसहफ मिलते हैं उसमें बना रहता है। लेकिन जो अरबी मुसहफ होता है, जिसको कहा जाता है उस्मानी मुसहफ, यानी मुसहफ का मतलब है कुरान। ठीक है, कुरान की जो बाउंड कॉपी हमारे पास होती है ना कुरान, देखोगे आप लोग देखेंगे ना तो इंडो पाक जो कुरान है जो हमारे यहाँ छप के आता है, उसमें ये मीम वाला बना रहता है। लेकिन जो उस्मानी मुसहफ रहता है, जो अरबी वाला कुरान रहता है, उसमें ये जो है नहीं बना रहता वहां पे, क्योंकि उनको वो रूल्स पता है। अरबी लैंग्वेज जो लोग बोलते हैं उनको उसके रूल्स पता है, और हम तो इस लैंग्वेज को सीख रहे हैं ना, तो हमें ये रूल नहीं पता है। तो अब आइंदा आप सब ये ख्याल रखेंगे कि आपको ये छोटा सा मीम दिखे चाहे ना दिखे, आपको ये याद रखना है और बहुत अच्छे से याद कर लेना है कि तनवीन जहाँ पे दिखी या नून साकिन जहाँ दिखा, उसके बाद अगर हुरूफे बा आ रहा, हरफे बा आ रहा है, हर्फ जो है बा वाला लेटर आया, तो हम क्या करेंगे, नून के साउंड को मीम के साउंड में बदल देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और इसको कहेंगे इक़लाब का कायदा। इक़लाब मतलब बदलना, टू रिप्लेस। ठीक है, अब आगे देखिए, जैसे एक एग्जाम्पल और आपको दे देते हैं। फ़अम्बत फ़अम्बतना, तो देखिए यहाँ पे क्या है, आप देखेंगे कि नून साकिन के बाद बा लेटर आया है, तो वहां पे हमने नून के साउंड को फ़अनबतना नहीं करेंगे, क्या कर देंगे हम, मीम से उसे चेंज कर देंगे। आगे देखिए, वाक़िउम बिहिम, चेंज करने के साथ साथ आप लोग देख रहे हैं ना, नोज में हमने 2 काउंट आवाज रोकी है और वो बजिंग साउंड है। इसको कहते हैं गुन्ना और इख्फा के साथ चेंज कर लेना आवाज को। ठीक है, 2 काउंट रोकना और उसके बाद बजिंग वाला साउंड का रहना। शहीदम बैनना खबीरुम बसीरुन सुम्मुम बुकमुन। तो आई होप आप सब बच्चों को ये रूल ज़रूर समझ में आ गया हो। तो अब इस वीक हमने इक़लाब का कायदा पढ़ा है, आप सब बच्चे इसको ज़रूर नोट डाउन रखिएगा।
کیونکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ پیپر اور پین لے کے بیٹھیے، یہ بہت امپورٹنٹ قاعدہ ہے. شارٹ میں جلدی سے لکھ لیجئے. جب بھی نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف با کا لیٹر آتا ہے تو اس کے ساؤنڈ کو ریپلیس کر دیا جاتا ہے میم کے ساؤنڈ کے ساتھ. اور اگر آپ لوگوں کو دقت ہو رہی ہو تو اس پیج کا اسکرین شاٹ لے لیجئے اور پھر بعد میں آرام سے لکھ لیجئے گا. تو بچوں آئی ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آیا ہو. اگر نہ سمجھ میں آیا ہو تو ہینڈ ریز رکھیے گا، انشاءاللہ کلاس کے لاسٹ میں آپ کی جو بھی کویری ہوگی اسے دور کر دیں گے. تو اس کے ساتھ ہم چلتے ہیں اپنے کلاس کے نیکسٹ پارٹ کی طرف جو ہے سیرت النبی. آپ سب بچے جانتے ہیں کہ تھوڑی سی سیرت ہم لوگ ہر ویک پڑھتے ہیں نا، اور لاسٹ ویک ہم نے آپ کو کہاں تک بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب 9 سے 12 سال کے بیچ تقریباً کہا جاتا ہے تھے، تو اس ٹائم جب اپنے چچا کے ساتھ انہوں نے شام کا سفر کیا تھا، یعنی کہ جو ابھی سیریا کہلاتا ہے وہاں کا سفر کیا تھا. تو وہاں پر ایک راہب نے انہیں دیکھا اور آپ پر دیکھا کہ آپ بہت اسپیشل ہیں، خاص ہیں، کیونکہ ان کو راہب کو آپ کے اندر وہ نشانیاں دکھ رہی تھیں جو نبوت کے آثار بتا رہی تھی، آپ کے نبی ہونے کی آثار کو ظاہر کر رہی تھی. تو اس لیے جو ہے آپ نے یہ جب پایا تو آپ نے کیا کیا، کہا کہ آپ اسے لے جائیں یہاں سے. تو آپ کو آپ کے چچا حفاظت سے واپس آپ کے چچا حفاظت کے ساتھ واپس لے آئے. ٹھیک ہے، تو آج ہم اور بھی واقعات آگے پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں. آپ کے چچا ابو طالب کی کفالت میں اور جب تھے آپ تو بہت سے واقعات اس دور کے ملتے ہیں اور بہت امپورٹنٹ واقعات ہیں. جب آپ کے چچا کے گھر میں تھے تو آپ کے چچا ابو طالب وہاں مکہ میں بہت سردار تھے، بہت جانے مانے تھے، لیکن حجاج کی یعنی کہ جو حج پہ لوگ آتے تھے ان کی مہمان نوازی اور غریبوں کی مدد کرتے، تو گھر کا خرچہ سب کچھ بہت مشکل سے ہو پاتا تھا کیونکہ آپ فائنینشلی تھوڑا ویک ہو جاتے تھے. اتنا کام لوگوں کا کرتے، اتنا ہیلپ کرتے تو آپ تھوڑا ویک ہو جاتے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ بڑا غور و فکر کرتے. ابو طالب آپ کے چچا کے گھر میں جب بھی سب لوگ بچے دسترخوان پہ بیٹھتے تو آپ کھانے کے لیے ہمیشہ انتظار کرتے کہ باقی سب پہلے کھائیں تو میں ساتھ میں کھاؤں، اور کبھی بھی کھانے کے لیے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہمیشہ بہت محبت کے ساتھ لیتے. حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ جب میرا پیارا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر تشریف لے آتا ہے تو اتنی برکت ہو جاتی تھی کہ سب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیتے، اور جس دن آپ تشریف نہ لاتے تو کھانا سب کو پورا نہیں پڑتا. یہ تھی آپ کے ہونے کی برکتیں. ابو طالب نے بہت محبت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، لگ بھگ 40 ایئرز تک آپ کی حفاظت کی اور آپ کی مدد کرتے رہے. حتیٰ کہ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی تھی تب تک آپ اپنے چچا کے گھر میں ہی رہتے تھے. بعد میں جب آپ کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تو پھر آپ جو ہے اپنے گھر میں رہنے لگے. لیکن جب یہ چھوٹے تھے اور اپنے چچا کے پاس ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہتے تھے کہ چچا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی تھوڑی مدد کروں. مطلب انہیں اتنا احساس تھا، کہتے کہ میں آپ کی مدد نہ کروں، آپ مجھے کوئی کام بتا دیں. تو حضرت ابو طالب نے کہا کہ دیکھو باقی بیٹے جیسے رہتے ہیں آپ بھی ویسے رہیے، جتنا ہو سکتا ہے ہم تو کرتے ہی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ چپ نہیں رہے، آپ نے بہت پیار سے بہت محبت سے ان سے اصرار کیا، کہا کہ چچا جان مجھے بھی تھوڑا کام بتا دے، میں بھی آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. جب آپ نے بہت اصرار کیا، بہت پیار محبت سے کہا کہ مجھے بھی بتا دیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے بکریاں چرا لیا کرو. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرانے لگے. آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے نا بکریاں چرانے کا کام، پتہ ہے زیادہ ہر نبی کے دور میں آپ لوگ دیکھیں گے نا تو سب کا آپ کو پتہ چلے گا کہ بکریاں سب نے چرائی ہیں. عموماً زیادہ تر واقعات میں آپ کو پتہ چلے گا. پتہ ہے کیوں؟ بکریاں چرانا جو ہے نا ایک عام کام نہیں ہے، ایک بہت بڑی تربیت کا کام ہے. مطلب ایک سمجھ لیجئے کہ ایک بہت پیشنس والا کام ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. بکریاں کیسی ہوتی ہیں؟ بہت شرارتی ہوتی ہیں،
تمام جو اینیملس ہوتے ہیں ان میں جو کیا ہوتا ہے، بکریاں بڑی شرارتی ٹائپ کی ہوتی ہیں، کبھی پہاڑ پر چڑھ جاتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کبھی ادھر بھاگتی ہیں، کوئی کالی، کوئی سفید، کوئی پیلی، کوئی تیز، کوئی سست، ہر طرح کی رہتی، کوئی زیادہ دودھ دینے والی، کسی کو کم دودھ دینے والی. تو اسی طرح اگر دیکھیں نا تو انسان بھی ہوتے ہیں، امت میں بھی اسی طرح کا فرق ہوتا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی تیز مزاج ہے، کوئی نرم مزاج ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، اپنے نبیوں سے، جتنے بھی نبی ہیں امت کی تربیت کا کام لیتے ہیں نا، تو وہ وہیں سے جو ہے سکھانا شروع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، بہت چھوٹے چھوٹے کام سے. پہلے انہیں اس طرح کے کام کے ذریعے تربیت دی اللہ تعالیٰ نے. اللہ کی تربیت کا انداز کتنا خوبصورت ہے نا، الحمدللہ. اللہ تعالیٰ جو ہے کیسے ہم لوگوں کے لیے اسٹیپ بائی اسٹیپ جو ہے ہر مقام جو ہے بنا رہے ہیں، ہر اسٹیپ کے ساتھ جو ہے ایک نئی نئی چیز ہم لوگ کو دیکھنے کو مل رہی ہے نا. تو بچوں جب یہ والا ٹائم چل رہا تھا نا، یہ بڑا امپورٹنٹ ٹائم تھا. اس طریقے سے آپ جو ہے تقریباً دیکھیں اگر نا تو بہت سے امپورٹنٹ واقعات اس دور میں ملتے ہیں. آپ کی ابھی نکاح نہیں ہوا، آپ کا نکاح 25 برس کی عمر میں ہوا، اس کے پہلے پہلے جو بہت سے امپورٹنٹ واقعات ہیں اس میں ایک بڑی جنگ کا ذکر آتا ہے جس کو کہا جاتا ہے الفجار، فجار کی جنگ. ٹھیک ہے. اور وہ کیا تھا، عرب کے قوم میں کیا تھا، بہت زیادہ تھوڑا سا ماحول ایسا تھا نا کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ وہ لڑ پڑتے تھے. تو اس ٹائم جب آپ چھوٹے سے تقریباً 15-16 سال کی عمر تھی، تب الفجار جو ہے وہاں پہ اس طرح کا ایک جنگ کا ماحول ہوا تھا. جنگ فجار بھی کہا جاتا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو اس ٹائم جو ہے یہ جنگ کا معاملہ جو ہے جو تھا، اس کے بعد جب آپ لوگوں نے دیکھا وہاں پہ جو قریش کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ اس کے بعد ایک پیس ٹریٹی ہوئی تھی. ایک پیس ٹریٹی مطلب ہر جنگ میں جو ہے بہت نقصان ہو جاتا تھا نا، اور بہت جو مظلوم لوگ ہوتے تھے ان کو بہت تکلیف ہوتی تھی. تو جنگ تو کبھی بھی مطلب بہت لوگوں کا فائدہ نہیں ہوتا. اب جو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ کر کے لڑ جانا اور خیال نہ رکھنا. اور اس جنگ میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہوا تھا جو حرم شریف کی حرمت تھی اس کا خیال نہیں رکھا گیا. اور کچھ منتھ ایسے ہوتے تھے جب عرب کے لوگوں میں یہ بات طے ہوتی تھی کہ ان منتھس میں لڑائی نہیں کریں گے. اس منتھ کا خیال نہ کرتے ہوئے بھی اس کے ادب کو توڑ کر اس جنگ کو کیا گیا تھا. اس لیے یہ جنگ بہت فیمس جنگ کہی گئی، کیونکہ اس میں بہت زیادہ نقصان بھی ہوا اور لوگ بہت مطلب بہت امپورٹنٹ باتوں کو نظر انداز کیا گیا. تو اس کے بعد کیا ہوا، ایک پیس ٹریٹی ہوئی جس کو کہا جاتا ہے حلف الفضول کا واقعہ، یا حلف الفضول کا سمجھوتا کہہ لیجئے، یا حلف الفضول کی پیس ٹریٹی کہہ لیجئے. اس ٹائم جو یہ پیس ٹریٹی ہوئی، اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ہوا کہ جب اس کو جو ہے ایک حضرت زبیر بن عبد المطلب نے یہ آئیڈیا پرووائڈ کیا، یہ مطلب بتایا لوگوں کہ مکہ کے حالات کو سدھارا جائے اور لگاتار لڑائی جھگڑے سے بہت نقصان پہنچتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں ایک ٹریٹی رکھنی ہے. اس میں کیا کیا جائے گا، بنیادی بات یہ ہی رکھی گئی کہ مکہ میں جو بھی مظلوم ہوگا، چاہے مکہ کا رہنے والا ہو یا باہر کا رہنے والا ہو، آپ سب مل کر اس کی مدد کریں گے، اس کا ساتھ دیں گے اور اس کا حق اسے دلوائیں گے. یعنی کہ ظلم کے خلاف مظلوم کی حمایت کرنے کے لیے یہ پیس ٹریٹی لائی گئی. یہ معاہدہ کیا گیا، لوگوں نے آپس میں معاہدہ کیا، اور اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس معاہدے میں موجود تھے، اور آپ نے اس کو بہت پسند فرمایا. اور بعد میں بھی آپ اس کا ذکر بہت زیادہ کیا کرتے تھے کہ اگر کوئی حلف الفضول جیسا سمجھوتا آج بھی کرے تو میں بہت زیادہ اسے پسند فرماؤں گا. تو چلیے اتنا آج کے لیے ہم کافی سمجھتے ہیں. بہت ڈیٹیل میں تو ہم آپ سب بچوں کو نہیں پڑھا رہے ہیں، لیکن یہ آپ سب ان سب واقعات کو اپنی آنے والی زندگی میں ضرور سمجھنے کی کوشش کریے گا کہ کیا کیا واقعات پیش آئے تھے. ہم امپورٹنٹ پورشنس آپ لوگوں کو بتاتے چل رہے ہیں، اور زندگی نے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کبھی ہم آپ کو ان کی تفصیلی باتیں بھی بتائیں گے. ٹھیک ہے، تفصیلی طور پہ بھی آپ لوگوں کو یہ سب بتایا جائے گا. تو آج کے سیشن میں
اتنا ہی پڑھتے ہیں. اگلے ہفتے پھر ہم اور سیرت کے بارے میں جانیں گے کہ آپ کی زندگی میں اور کیا کیا واقعات ہوئے تھے. تو آئیے اب چلتے ہیں اپنے پیارے سے نشید کے سیکشن کی طرف. اور آج کی نشید کے لیے ہم دعوت دیں گے اور بہت پیار سے بلائیں گے ہماری پیاری سی شہزادی ام ہانی کو. ام ہانی پلیز آئیے بیٹا. امی ہانی. ام ہانی آر یو دیر بیٹا؟ یس میم. اوکے تو آپ سب وارم ویلکم کریے ام ہانی کا، جو بہت پیاری سی نشید آج ہمارے لیے پڑھنے والی ہیں جس سے ہمارا دل خوش ہو جائے. چلیے ام ہانی اسٹارٹ کرتے ہیں بیٹا. ام ہانی. ام ہانی آپ کی آواز نہیں آئی بیٹا. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو ام ہانی آپ کا میم. نیٹ ورک ویک ہے بیٹا، پلیس چینج کر لیں، اپنا پلیس چینج کریں. میم آواز آ رہی ہے ابھی؟ جی جی اب آ رہی ہے. آپ چلیے آپ سنائیے. ہیلو جی. جی بیٹا پڑھیے پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ نبیوں کے سردار پیارے نبی، وہ نبیوں کے سردار پیارے نبی ہیں، امت کے غم خوار پیارے نبی، وہی سب کے پیارے ہیں خیر الورا، وہی سب کے پیارے ہیں خیر الورا، ہیں کتنے ملنسار پیارے نبی، ہزاروں درود اور کروڑوں سلام، ہزاروں درود اور کروڑوں سلام، جہانوں کے انوار پیارے نبی، کہا رب نے یاسین و طٰہٰ جنہیں، کہا رب نے یاسین و طٰہٰ جنہیں، ہیں وحدت کے شہکار پیارے نبی، ملے آب کوثر بدستِ نبی، ملے آب کوثر بدستِ نبی، پلانے کے حقدار ہمارے نبی، جو مشکل تھا دانشوروں کے لیے، جو مشکل تھا دانشوروں کے لیے، بتائے وہ اسرار پیارے نبی، شفاعت محمد کی حافظ ملے، شفاعت محمد کی حافظ ملے، ہیں امت کے غم خوار پیارے نبی، وہ نبیوں کے سردار پیارے نبی، وہ نبیوں کے سردار پیارے نبی، ہیں امت کے غم خوار پیارے نبی. جزاک اللہ خیرا کثیرا. آمین وإیاکی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت نشید. ایز آلویز ام ہانی بہت اچھا پرفارمنس دیا آپ کو. بارک اللہ فیک. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد. کیا آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم. یس میم. الحمدللہ. آپ سب لوگ اپنے مائک سب آف کر لیں. اوکے نیکسٹ آگے ہمارے سیشن میں ہے مسنون دعائیں. جیسے آپ سب کو پتہ ہے، یس پلیز آف یور مائک آل آف یو، کہ ہم ہر ویک ایک مسنون دعا یاد کرتے ہیں جو آپ سب کو یاد کرنا ہے اور پھر ہوم ورک میں ریکارڈنگ بھیجنی ہے. تو آج کی یہ دعا ہے
کہ جب ہم بیمار کی عیادت کرتے ہیں یا جب کوئی بیمار ہوتا ہے، جب ان سے ملنے جاتے ہیں تو ہم کون سی دعا پڑھتے ہیں؟ وہ ہے لا بأس طہورن انشاء اللہ. میں پھر ریپیٹ کر دیتی ہوں، لا بأس طہورن انشاء اللہ. پیارے اور پیارے بچوں، آپ لوگ اپنا مائک بند کریے اور اس یس، کے بعد ساتھ میں میم کا پڑھیے، ادروائز آواز آپ کی ایکو ہو رہی ہے. عائدہ پلیز میوٹ کریں، ندا پلیز میوٹ کریں بیٹا، ٹھیک ہے؟ یس دیر از لاٹ آف ڈسٹربنس ٹوڈے. مائک بند کر کے تب پڑھیں. آپ لوگ بہت پیارے بچے ہیں، ٹھیک ہے؟ ڈسپلن مینٹین رکھیے، نہیں تو میم کی آواز جائے گی ہی نہیں آپ تک. چلیے ناہید میم، ہمارے بچوں نے سمجھ لی بات اور جی مائک جی کلوز ہو گئے. انشاءاللہ. اوکے، اب آپ سب لوگ اس چھوٹی سی دعا کو بھی یاد کر لیں گے. اب اس کا ہم لوگ ترجمہ سمجھ لیتے ہیں. لا باسن، لا باسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لا مینس نو، باسن مینس غم نہ کریں، غم نہ کریں یا مطلب پریشان نہ ہو یا برا نہ لگے. طہورن مینس پاک ہونا، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری گناہوں کو پاک کرنے والی ہے. جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی کو بیمار کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف بھی ہو جاتے ہیں، الحمدللہ. تو اس لیے جب ہم بیمار ہوں تو ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ کی تعریف بیان کرنا چاہیے، نہ کہ شکایت کر کے غمگین ہونا چاہیے. اوکے، تو ہم اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کچھ سننا اور آداب بھی آج پڑھ لیتے ہیں. پہلے تو ہم سمجھ لیتے ہیں، جو میں اتنی بار بول رہی ہوں، عیادت کیا ہوتا ہے. مریض کی عیادت کسے کہتے ہیں؟ مریض کا مینس بیمار کا حال چال پوچھنا سنت موقدہ ہے، مینس ہمارے پیارے نبی کی سننا ہے اور اس میں بہت ثواب ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مریض کی عیادت کا حکم دیا اور اسے مسلمانوں کے حقوق میں شامل فرمایا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جب کوئی ایک مسلمان بیمار ہوتا ہے تو ایک دوسرے مسلمان کا ڈیوٹی ہے، فرض ہے یا سننا ہے کہ وہ اس کی جائے عیادت کرے، اس بیمار کا وہ حق ہے. جیسا آپ سب کو پتا ہے کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ 6 حقوق ہے. تھوڑا سا اس سلسلے میں میں بھی یہ بھی ایڈ کر دیتی ہوں. اور وہ 6 حقوق کیا ہے؟ جیسے کہ جب کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا، پھر یہ تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، بیمار کی عیادت کرنا، اور جب کوئی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا، یہ بھی اس کا حق ہے. اور جب کوئی ایک مسلمان دعوت دے تو اس کی دعوت قبول کر لینا، اور جب کوئی چھینکے تو اس کا جواب دینا بھی اس حق ہے، ہمارا ایک دوسرے مسلمان کا حق ہے. اوکے، مطلب یہ سب ہماری کرنے والے کام ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر. اب ہم پڑھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جب ہم بیمار سے ملنے جائیں اور ہم نے یہ دعا تو پڑھ لی، لا بأسن طہورن انشاءاللہ، اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو پہلے تو آپ مریض کے پاس جائیں، سلام کریں، سلام کرنے کے بعد آپ نے یہی والی دعا پڑھ لی، پھر نرمی سے اس کی خیریت پوچھیں، آرام سے بیٹھیں اور اس کو پازیٹیو باتیں کہیں. اس کو یہ کہیں کہ آپ پریشان نہ ہو، آپ خیریت سے ہیں اور آپ کی بیماری جلد آپ کی ٹھیک ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ آپ کو جلد شفا عطا فرمائیں گے. سب اچھی اچھی باتیں کرنی ہے، پازیٹیو باتیں، یہ سب ہمارا، یہ سب ہے آداب. اوکے، the ways of the Muslim man. اور پھر اس کے بعد اگر پاسبل ہو تو اس کے سر پہ یا کسی باڈی پارٹ پہ ایک ہاتھ بھی رکھ دیں یا اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ دیں. اور ہمیں بیٹھنا کتنی دیر ہے؟ بہت زیادہ دیر تک نہیں بیٹھنا ہے، بہت تھوڑے وقفے کے لیے بیٹھنا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے اس بیمار کی اتنی قوت نہ ہو کہ وہ اتنی دیر آپ کے ساتھ بیٹھ سکے، آپ سے باتیں کر سکے. اس کو ریسٹ چاہیے نا، وہ بیمار ہے. تو ہمیں ان سب باتوں کو بھی خیال کرنا چاہیے کہ ہم تھوڑا ہلکی آواز میں بات کریں، اس کی مزاج پرسی کریں اور اس سے اچھی اچھی باتیں کر کے پھر وہاں سے چلے جائیں. اور مریض سے اپنے لیے دعا کرنے کی بھی درخواست کا حکم آیا ہے. مینس کہ آپ مریض سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریے. اوکے، اٹس اے گیو اینڈ ٹیک ریلیشن شپ. ہم مریض کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا یاب کر دے اور مریض ہمارے خیر یافتے کے لیے دعا کریں گے انشاءاللہ. تو ہم پھر سے وہ دعا ریپیٹ کر دیتے ہیں، لا بأس طہورن انشاءاللہ.
یہ چھوٹی دعائیں ہیں، آپ اس کو یاد کر سکتے ہیں، اور الگ جگہوں پہ یہ والی دعا بھی آئی ہے، یہ بہت کارگر دعا ہے، اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وہ یہ ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک۔ جب آپ بیمار کو دیکھیں یہ والی دعا آپ 7 ٹائمز پڑھ سکتے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دعا کی اتنی قوت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے وہ مریض کو شفا مل جاتی ہے انشاءاللہ، آمین۔ ہے نا یہ بہت ایزی؟ میں ریکویسٹ کروں گی آپ سب سے کہ چھوٹی سی دعا آپ سب لوگ یاد کر لیں اور ریکارڈنگز اس کو بھیج دیں۔ تو اس میں نیچے لکھا ہوا ہے نا، یاد رکھیں مریض کی عادت سے کیا ہوتا ہے، بہت کیا کیا ہوتا ہے، سنت بھی ادا ہو جاتی ہے، ثواب میں ملتا ہے، اور ایک دوسرے کو انسان کو ایک دوسرے سے محبت بھی اور بڑھ جاتی ہے۔ Isn't that interesting؟ الحمدللہ، ہوپ آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آج کی مسنون دعا۔ الحمدللہ۔ نیکسٹ ہمارے کلاس میں جیسا آپ سب کو پتا ہے اسماء الحسنہ چل رہا ہے۔ لاسٹ آپ سب نے بہت اچھا پرفارمنس دیا، کنگریچولیشنز ٹو آل آف یو۔ ہوپ آپ سب کو اپنے سرٹیفکیٹس بھی مل گئے ہوں گے۔ میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے کہ آپ لوگ اپنے سرٹیفکیٹس کو سیو کر لیجیے گا، گروپ میں ٹائمر لگا ہے، ہو سکتا ہے سرٹیفکیٹس ڈیلیٹ ہو جائیں۔ کیوں؟ کیونکہ لاسٹ میں جب آپ اپنا پرائز کلیم کریں گے اس وقت آپ کو یہ سرٹیفکیٹس دکھانے ہوں گے۔ ریممبر دا کنڈیشنز نا، آپ سب کو پتا ہے؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ۔ تو آج کے ہم 2 نیو سیکھیں گے، 2 نیو اسماء اللہ کے صفاتی نام سیکھیں گے، وہ ہے المصور، الغفار۔ لاسٹ پیریڈ ہم نے کیا سیکھا تھا؟ الخالق، البارئ، وہ تھے 11th اور 12th، اور آج ہم پڑھیں گے 13th اور 14th نیم، المصور اور الغفار۔ جیسا کہ نام سے آپ دیکھ پا رہے ہیں المصور، اٹ از میچنگ وتھ صورت بنانے والا۔ آپ اس طرح اس کی میننگز بھی یاد کیا کریے، جس طرح آپ لوگ یاد کر لیتے ہیں اسماء الحسنہ، ویری گڈ۔ بٹ میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ نیمز اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اسماء الحسنہ پڑھیں تو آپ کے ذہنوں میں اس کی میننگ بھی بالکل آنی چاہیے، اوکے؟ المصور از میچنگ ٹو صورت، فیس، اوکے؟ تو اس کا میننگ کیا ہوا؟ وہ ذات جو ہر چیز کو بہترین شکل، صورت اور انداز عطا فرماتی ہے۔ الحمدللہ، مطلب اللہ ہی المصور ہے جو ہم سب کو بہترین شکل عطا فرماتا ہے، بہترین صورت عطا فرماتا ہے، اور سب کے الگ الگ انداز بھی۔ اللہ نے ہر انسان، ہر پتا، ہر چیز کو بالکل یونیک بنایا ہے نا۔ آپ سب بھی تو دیکھتے ہوں گے، ہے تو سب انسان، پر کسی کی بھی 2 فیسز سیم نہیں ہوتے ہیں نا، کسی بھی 2 فیسز سیم نہیں ہوتے، کسی کی آوازیں سیم نہیں ہوتی، اور فنگر پرنٹس 10 فنگر سب کے پاس ہے، اور پورے ورلڈ میں اتنے سارے لوگ ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ریپیٹ نہیں کیا، ہے نا۔ یہ المصور کی خاصیت، یس۔ تو یہ سب المصور کی قدرت ہے۔ اور جو ہم نے لاسٹ ٹائم جو نیمز پڑھے تھے وہ بھی اس کی میننگ بھی اسی طرح میچنگ کرتی ہے۔ کیا ہم نے لاسٹ ٹائم پڑھا تھا؟ الخالق، البارئ، اور اسی کے آرڈر میں آتا ہے المصور۔ قرآن میں یہ تینوں نام ایک ساتھ آتے ہیں، اور ان کی بیسک میننگ کیا ہے؟ الخالق کا میننگ ہے پیدا کرنے والا، البارئ کا میننگ ہے بنا مثال کے بنانے والا، اینڈ المصور کا میننگ ہے بہترین شکل اور حسن دینے والا۔ اور میں ہر ویک یہ ریپیٹ کرتی ہوں سورہ حشر کی آیت، هو اللہ الخالق البارئ المصور، جی وہی اللہ ہے جو خالق بھی ہے، البارئ بھی ہے، المصور بھی ہے۔ اور سورہ آل عمران میں آیت 6 میں آتا ہے هو اللہ الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری صورت جیسی چاہتا ہے بناتا ہے۔ تو ہمیں یہ سب انفارمیشن کہاں سے ملتی ہے؟ قرآن سے، ہے نا۔ ہم قرآن کو جب کھولیں گے، پڑھیں گے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اور بھی پہچانیں گے، سمجھیں گے، اور ان کے اور قریب ہوتے جائیں گے انشاءاللہ۔ اور ایک حدیث میں بھی آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ تمہاری صورتوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ شکل اللہ نے دی ہے، لیکن قیمت دل اور عمل کی ہوتی ہے۔
تو ہم اس نیم سے اور کیا کیا سبق سیکھتے ہیں کہ ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ الحمدللہ کہ جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس کے لیے ہمیں اپنا شکر کرنا چاہیے اور ہمیں کمپیرزن نہیں کرنا چاہیے. اور ہم یونیک ہیں، ہر چائلڈ، ہر بڑا، ہر بوڑھا اپنے آپ میں یونیک ہے، اسے یہ نہیں کبھی لگنا چاہیے کہ ہم کمتر ہیں. تو اس لیے ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کیونکہ ہم ون پیس ہے. ایوری ون از ون پیس. اور کس نے بنایا ہمیں؟ المصور نے. الحمدللہ کہیے آپ سب لوگ. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم لوگ کو یوں ہی نہیں بنایا، سب کو بامقصد بنایا ہے. آپ سب کو اللہ کی کتاب پڑھنا ہے اور اپنے اپنے مقصد کو پہچاننا ہے اور اسے پورا کرنا ہے. لوگوں کو شکل سے جج نہ کریں، اللہ دل دیکھتا ہے. جب جب یہ نام آپ کے جہیں پڑھیں گے آپ کبھی، تو آپ کے ذہنوں میں یہ آنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ نے شکل ضرور بنائی ہے سب کی الگ الگ، لیکن ہمیں اس سے کسی کو جج نہیں کرنا ہے. کیونکہ اللہ کو صرف سب کا تقوی پسند ہے، سب کا دل دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. ہوپ فلی آپ سب کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اللہ کا یہ بہت ہی خوبصورت نام المصور. الحمدللہ. نیکسٹ آج ہمارے لائن میں ہے الغفار. جیسے یہ بھی بہت ایزی ہے اس کا میننگ یاد کرنا، مغفرت سے میچنگ ہے نا. جیسے ہم لوگ دعا مانگتے ہیں نا غفارو یا مغفرت مانگتے ہیں، فورگیونیس مانگتے ہیں، معافی مانگتے ہیں. تو جب بھی الغفار آئے تو آپ اس کا میننگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بار بار معاف کرنے والا. اوکے، تو الغفار دا آل اینڈ آفٹ فورگیونگ. اللہ ہے جو بار بار معاف کرتا ہے چاہے ہم کتنی ہی بار غلطیاں کریں. اوکے ہے نا، یہ یونیک فیچر یہ کون کر سکتا ہے؟ صرف ہم اللہ عز و جل ہی کر سکتے ہیں. اور کس نیم میں ان کی یہ صفات چھپی ہوئی ہے؟ الغفار. سوچے اگر آپ سے 10 بار گلاس گر جائے اور ممی ہر بار معاف کر دے اور غصہ نہ کریں، اللہ اس سے بھی زیادہ رحم کرنے والا ہے. اللہ کا نام الغفار ہے اس لیے کیونکہ وہ ہمیں معاف کرنا پسند کرتا ہے. وہ اللہ کو ہماری مغفرت پسند ہے، ہمیں پکڑنے سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہمیں معاف کرنا پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کب معاف کرتے ہیں؟ جب ہم توبہ کرتے ہیں، جب ہم گناہ کرتے ہیں، پھر ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی مسٹیک ہو گئی ہے، تب ہم معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پھر ہمیں معاف بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. کیوں؟ کیونکہ آپ کو ریمائنڈ کریں گے کیونکہ اللہ الغفار ہے. اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کیوں کر دیتے ہیں، تو آپ یہی جواب دیجیے گا کیونکہ اللہ الغفار ہے. قرآن میں سورہ طٰہٰ میں آتا ہے آیا 82 میں وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ. اور بے شک میں بار بار بخشنے والا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنی بتا رہے، بیان کر رہے اپنی صفات کہ میں بار بار بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے. دس از دا کنڈیشن. ایسے ہی نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. آپ کو ہاتھ اٹھانا ہوگا اور سچی توبہ کرنی ہوگی ایمان کے ساتھ، پھر اس کے بعد نیک عمل کرتے رہے اور سیدھے راستے پہ چلے تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو معاف کر دیں گے انشاءاللہ. اور نیکسٹ قرآن میں آتا ہے سورہ نوح میں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا. تو میں نے کہا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بڑا غفار ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ وقت با وقت قرآن میں بار بار حکم دیتے ہیں اپنے بندوں کو کہ معافی مانگا کرو اپنے رب سے. کیوں؟ کیونکہ وہ بڑا غفار ہے نا. تو جب ہم استغفر اللہ کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں اور ہمیں اور بھی اچھی چیزیں دیتے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوش ہو جاتے ہیں. ہم نے پڑھا تھا نا الرحمن الرحیم میں، الرحیم ہے ان کی اسپیشل رحمت. جو معافی مانگتے ہیں، جو اللہ کو مانتے ہیں، ان کے لیے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اسپیشل رحمت برستے ہیں. تو اسی میں ہے یہ بھی تسبیح بھی، معافی مانگنا. اوکے، تو ہم نے کیا سیکھا اس نام سے کہ اگر غلطی ہو جائے تو ڈرنا نہیں ہے، فوراً استغفار کرنا ہے. یہ نہیں ہو کہ پریشان ہو جانا ہے اب کیا ہوگا، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ناراض ہو جائیں گے اور معاف نہیں کریں گے. نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے. ہم انسان ہیں، ہم سے غلطی ہوتی ہے، سب سے ہوتی ہے، پر ہمیں اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ ایز اے مومن ہمیں معافی مانگ کے صحیح راستے پہ چلنا ہے بس. اور پھر سیکنڈ پوائنٹ جو ہمیں یہ اسما یاد دلاتی وہ یہ ہے کہ توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں، ہے نا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. جب آپ مایوس ہو تو آپ کو یہ ہمیشہ، آپ کبھی مایوس ہی نہیں ہوں گے اگر آپ کو یہ سب باتیں یاد رہ جائیں گی کہ غلطی ہو جائے تو ڈرنا نہیں چاہیے. توبہ کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں
اور ہمیں اسی طرح اپنے ساتھ والوں کو، انسانوں کو، ماں باپ، بھائی بہن کو، رشتہ داروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے. اوکے، الحمدللہ. آئی تھنک دس از انف فور ٹوڈے. اسی سے ریلیٹڈ ایک دعا بھی ہے، استغفر اللہ و اتوب الیہ. آپ سب لوگ اس پہ اسی طرح اس کو یاد کر کے اس کا تسبیح پڑھا کریے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اعمال کو قبول فرمائے اور ہم سب کو معافی کا درجہ عطا فرمائے ہمارے اعمال کو. الحمدللہ لذی عطا. اوکے، that's all for today. ہم اینڈ کرتے ہیں کلاس آج کل. الحمدللہ. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.